अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है वो यासिर कोकब नूरानी साहब की है। और आपको पता है कि कोकब नूरानी साहब जो हैं वो बड़ी लंबी लंबी भी बाज़ औक़ात छोड़ते हैं। सुन्नी मकतबा फ़िक्र में इनको बड़ा सुना जाता है और उनके नज़दीक ये बड़ी मोहतरम शख्सियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो वीडियो है ना व्यूवर्स, उसका टाइटल है शेख अब्दुल कादर जिलानी और उनका कुत्ता। अच्छा। तो पहले वीडियो देखते हैं यासिर कि कौन सी कहानी सुनाई जा रही है, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। चले ठीक है। एक वली थे, शेर पे सवार करते थे। गौसे पाक के बारे में सबसे मुस्तनद किताब का नाम लिख लो, बहजतुल असरार। इमाम शतनौफी की किताब है। थानवी तक ने लिखा कि ये बड़ी मोतबर मुस्तनद किताब है, हदीस के अंदाज में लिखी गई। किसने किससे सुना, रावियों का पूरा जिक्र। वो कहते हैं बड़ी मुस्तनद किताब, उसमें से वाकयात सुना रहा हूं, इधर उधर से नहीं। वो शेर पर सवारी करते थे, जहां भी कहीं किसी से मिलने जाते कहते मेरे शेर के लिए गाय का इंतजाम करो। तो उनको एक गाय देनी पड़ती, वो शेर खाता था। अच्छा। वो शेर वो गाय खाता था। वो गौसे पाक से मिलने आए, उनके बारे में बताया गया कि जी ये शेर पर सवारी करके आते हैं और कह रहे हैं कि जी मेरे शेर के लिए गाय। गौस पाक ने फरमाया गाय दे दो। अच्छा। मुरीदों से फरमाया गाय दे दो। गाय दे दी। ये अंदर आए मिलने, बाहर शेर खड़ा था, उसको गाय मिली तो वो आगे आगे चला गाय के ले जाके कि मैं अपना खाना खाऊं। गौस पाक के दरवाजे पे एक कुत्ता बैठा था, वो पीछे चला गया। अच्छा। वो उसके पीछे चला गया। शेर जा रहा है, गाय जा रही है पीछे पीछे, कुत्ता जा रहा है। जिस वक्त वो खुली जगह आ गई तो शेर ने सोचा कि मैं अब अपना काम करूं, गाय खाऊं। वो कुत्ता उस शेर पर झपट पड़ा और उसने शेर को फाड़ डाला। कुत्ते ने शेर को चीर फाड़ दिया। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर वो के लोग देख के भाग रहे हैं, वो भाग नहीं रहा, वो उसको चीर फाड़ के, क्योंकि उसको किसकी हिमायत हासिल है। उन पीर साहब को पता चला कि ऐसा हुआ, उन्होंने गौस पाक से माफी चाहिए, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, लोगों से गाय नहीं मांगूंगा। तौबा कराई तो गौस पाक ने उसके शेर को जिंदा कर दिया। तो क्या मैं गौस पाक से बढ़ गया? नहीं नहीं, मैं तो गौस पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम, खाक की भी खाक हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ। जो कुछ मिला इनके सदके, ये दावत इस्लामी है इनके गुलामों का। हम कहते हैं हम गौस पाक के गली के जनाब वली तो है नहीं कि हम कहें कि आपका कदम हमारी गर्दनों पर। हम तो कहते हैं या सुगो से सकलैन, ए गौसे आजम, आप अगर निस्बतों में माजी का ये अंदाज इख्तियार करते हैं, आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। ये जो लोग कहते हैं हम गौसे पाक के कुत्ते हैं, फखरिया कहते हैं ना। वाला हजरत का शेर भी उन्होंने पेश किया है कि शेर को भी खातिर में नहीं लाता कुत्ता तेरा। और कोकम नूरानी साहब ने वाकया बयान किया जी, कुत्ते ने जनाब शेर ਨੂੰ चीर फाड़ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ गाय खा ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इंज होता है वाला। तो ये कहते हैं नहीं हमें फख्र है, हम गौसे पाक के कुत्तों के कुत्ते हैं। कहीं वो कहेंगे जी हम इसकी तावील कर रहे हैं, कुत्ते से मुराद हम उनका वो गुलाम ले रहे हैं, हम ये एक एजाजी तौर पे कह रहे हैं। जैसे इसमें मैंने जवाब दिया कि कुत्ते का एजाज कोई नहीं है। शेर का बच्चा और कुत्ते के बच्चे में बड़ा फर्क होता है। किसी को कहा शेर दा पुत्र थे कुत्ते दा पुत्र, फर्क वो निटोरियस मिसाल वो नहीं आप दे सकते है। शेर भी आराम लेकिन कुत्ता भी आराम, लेकिन शेर की मिसाल तो हजरत अली ने सही मुस्लिम में ना कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, शेर हूं मैं, ये उन मानो है ना। इनसे ही पूछे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हमारे दरमियान जो मर्तबे का फर्क है, इससे ज्यादा फर्क शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हजरत वाशी में नहीं, उनके घोड़े में भी नहीं, उनके घोड़े की पांव की खाक में भी नहीं, बल्कि वो खाक जो उनके नथने में बैठे उसमें है। ये कहते हैं ना ऐसी है। अच्छा, ये तो मोटी बात है। चले, जितना डिफरेंस मेरे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी में है, आपके और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर वो डिफरेंस है।
اس سے زیادہ ڈفرنس صحیح. نبی علیہ السلام اور شیخ عبد القادر جیلانی میں ہے ایسے ہی ہے. مرتبے کا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم تو ہو گئے عبد القادر جیلانی کے کتے, یعنی ہم سے مراد یہ لوگ. تو عبد القادر جیلانی کس کے ہیں؟ ظاہر ہے ان سے ہی سیکھا ہے نا ہم نے ان کے تو وہ بھی اپنے آپ کو کسی کا پیش کرے نا. ایسے ہی اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں ایک حضرت علی کا غلام ہوں, تو حضرت علی بھی تو اپنا غلام کسی کو کہیں نا, تو وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تبھی چین اوپر تک جاتی ہے نا. ہیرارکی تو ایسے ہی بنتی ہے نا, ایک سب آرڈینیٹ ہوتا ہے, اس کا سینئر ہوتا ہے, اس کا سینئر ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک کرنل کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بریگیڈیئر ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جنرلز آ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیپٹن کہے کہ جی ناس نہیں تو میرے انڈر ہے لیکن میں کسی کے انڈر نہیں ہوں, تو اسے کہا جائے گا بھائی تیرے اور جنرل میں تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے. تو ہمارے اور شیخ عبد القادر جیلانی میں جو ڈفرنس ہے اس سے 1 خرب گنا, خرب گنا شیخ عبد القادر جیلانی اور نبی اسلام کے درمیان فرق ہے. تو اگر یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے کتے ہیں اور یہ ایک فخریہ چیز ہے, تو پھر عبد القادر جیلانی کو بھی تو کسی کا ہونا چاہیے نا. یہ لاجیکلی بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بتائیں وہ کس کے ہیں. اور اب آپ نے اس پہ غصہ نہیں کھانا کیونکہ یہ تو ایک فخریہ لقب ہے نا. ہاں جی, وہ کس کے ہیں؟ تو اس کے اوپر یہ سیکھ پاؤ جائے ان کو کہ پھر یا کرو, تم لوگ انسان ہو گئے اپنے آپ کو ایک بندے کا کتا بنائے ہوئے ہو, جبکہ تمہارا اور اس کا ڈفرنس بہت کم ہے. جس شخص کے ساتھ اس کا ڈفرنس ہے اس کو اس کا کتا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو, رسول اللہ کا کتا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تم وہ 2 نمبری کر رہے ہو ہمارے ساتھ. اور اگر تم کہیں ہم سے شرم کرتے ہوئے کہہ ہی دو کہ عبد القادر جیلانی ان کے ہیں, یہ ویسے نہیں کہیں گے, تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ حق آپ کو نہیں ہے کہ کسی کو کسی کا کتا ڈکلیئر کرو. بتاؤ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ بات کہیں لکھی ہے کہ میں نبی اسلام کے گھر کا کتا ہوں؟ اور اگر انہوں نے یہ بات نہیں لکھی تو سرکار پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عشق و سرور کے جو خیالات آپ کے دماغ میں آئے ہیں نا, عبد القادر جیلانی تو آپ کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اسے تو عشق کے اظہار کا پتہ ہی نہیں تھا جو آپ لوگوں کو پتہ لگا. یہ ماننا پڑے گا نا, لاجک سے یہ سمجھا. وہ عشق کا معیار تھا جو عبد القادر جیلانی کو نہیں سمجھ آیا, جو آپ لوگوں کو اب سمجھ آیا کہ یہ سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے اپنے عشق کے اظہار کا. کاش عبد القادر جیلانی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی کا کہہ جاتے, وہ نہیں کہہ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ واللہ یہ جو ہمارے پاپا جانی ہیں ان کو زیادہ عشق کا اظہار آتا ہے بنسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی زیادہ ہوا عشق رسول میں. اور اگر ان کا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عزت کیا رہ جائے گی دنیا میں اگر ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے. ابھی تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی چارپائی کے نیچے کتا چلا گیا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آیا, کہا یا رسول اللہ سے پہلے باہر نکالیں کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں. ہاں کتا تو مدینے کے تھے, مدینے کا اوریجنل کتا حضور کی چارپائی کے نیچے ہونا تو فرشتے نہیں داخل ہوتے. اور مدینے کے جعلی کتے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر داخل ہوں فرشتے تو اس گلی چ بھی نہ لنگڑ. ہاں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور نے وہ کتا نکلوایا اور پھر وہ حضرت جبرائیل آئے, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہونا وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. صحیح ہے جی. یاسر آج کی ویڈیو ویسے بہت سخت ہو گئی ہے الفاظ کے لحاظ سے. نہیں بلال, آپ اس کی نا لاجک کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے بھی ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ انجینئر صاحب نے کافی زیادہ تسلی کروا دی ہے, لیکن جب آپ ڈیپلی ان کی بات کو سمجھے نا تو انہوں نے لاجیکلی یہ سمجھایا ہے کہ اس طرح کی مثال بالکل بھی نہیں دینی چاہیے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق جی تعلق نہیں ہے. اب جیسا کہ ایک انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اسے اپنے درجے کے اندر بہترین ہی رہنا چاہیے. ظاہری بات ہے, کسی کتے کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ خود کو تشبیہ نہیں دینی چاہیے. جیسے یاسر اب ہم لوگ ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان ہی اشرف المخلوقات ہے, بے شک, ٹھیک ہے.
اور خود سے ہی اس رتبے کو گھٹا دینا کتنی بڑی زیادتی ہے. مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاسر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناشکری کی جا رہی ہے. بالکل کہ مجھے آپ نے انسان نہیں بنانا تھا, مجھے آپ نے وہ بنانا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ تو پھر بہت غلط بات ہے. اچھا چلیں ہم اپنا نا تھوڑا سا پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس کی دوسری سائڈ بھی دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ان کا کہنے کا مقصد اپنے آپ کو کتا کہنے کا مقصد نہیں تھا, غلام کہنا مقصد تھا. تو یار اردو کی ڈکشنری میں جب غلام کا لفظ موجود ہے تو آپ کسی جانور کا نام کیوں لیتے ہیں؟ صحیح بات ہے. اپنے آپ کو کہہ دیں کہ جی میں فلاں کا غلام ہوں, اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا. بالکل جیسا کہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. ہاں شعر بھی بنے ہوئے ہیں نا. ہاں چاہے عمل ہو یا نہ ہو لیکن شعر تو بنے ہوئے ہیں. کہتے بھی ہیں لوگ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو ان کی غلامی کرنی چاہیے, نہ کہ ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سے ہٹا کے کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دیں. صحیح بات ہے. اور دیکھیں یاسر کوکب نورانی صاحب نے کتنی لمبی چھوڑی ہے کہ اس کا وہ جو کھاتا تھا شیر, ایک تو شیر پہ بیٹھ کے جاتے تھے اور دوسرے نمبر پہ ہر جانے والے کے پاس ایک گائے ہونی چاہیے پہلے سے پوری. اب یہ نہیں پتا کہ وہ ذبح کر کے دیتے تھے یا ویسے ہی گائے دیتے تھے, یہ لو بھائی کھا لو. وہ تو ظاہر ہے, اب سٹوری میں تو یہی بتایا کہ وہ چونکہ جانور نے کھانی تھی تو اس کے لیے ذبح کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا. ہاں لیکن چیز یہ ہے کہ یار ایک تو ہر مرید کے پاس یا کسی بھی جگہ پہ وہ جاتے تھے تو ایک گائے ان کو پرووائڈ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اچھا چلیں گائے کا وہ بندوبست کر ہی لیتے ہوں گے, لیکن چیز یہ ہے کہ یار یہ کوئی بات بنتی جڑتی نہیں ہے. اور اس میں مطلب نا کافی حد تک ڈفرنس نظر آ رہا ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ جو کتے نے شیر کو مارا ہے, دیکھیں یہ ان کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. وہ اور قسم کے کتے ہیں یاسر, وہ بھی اکٹھے ہو کے آتے ہیں تو وہ شیر کو شاید مار سکتے ہیں. لیکن ایک کتا جو ہے نا وہ شیر کو کچھ نہیں, اس کا تو وہ ہیبت ہی بہت زیادہ ہے شیر. اصل میں یہ ساری نا سٹوری بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے, جن کو انہوں نے ہیرو بنانا ہوتا ہے نا تو اس کو گھما پھرا کے نا ہیرو بناتے ہیں وہ اس طرح کی سٹوریوں سے. بالکل. اب جیسے کہ مولانا کوکب نورانی صاحب نے جیسے سٹارٹ لیا اس کہانی کا, تو انہوں نے دیکھیں بتایا ہے کہ یہ جو حوالہ ہے نا جو میں آپ کو سٹوری سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام نہیں ہے. جی. اب جیسا کہ انہوں نے تھانوی صاحب نے بھی اس کو اتھینٹیکیٹ کیا ہے. ہاں اب دیکھیں نا تھانوی صاحب نے اتھینٹیکیٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان لیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے بلال کہ انہوں نے حوالہ اس لحاظ سے دیا ہے جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کو اکٹھا کیا گیا ہے نا تو پورا حوالہ پیچھے موجود ہوتا ہے, اور جتنے بھی حوالے سے بات آ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی بندہ بھی بے ایمان نہ ہو جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے. بالکل. تو اسی طرح انہوں نے اس کو بھی اتھینٹیکیٹ ماننے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ آپ اسے اتھینٹیکیٹ ہی مانیں گے. ایسے ہی ہے. لیکن کہانی یاسر اب بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ کہانی جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی رہتی تھی. ٹھیک ہے نا, اب آ گیا ہے ایک نیا دور, ایک سوشل میڈیا کا دور آ گیا اور لوگ سوال پوچھتے ہیں. بالکل. اور یہ اب جتنے بھی علماء کرام ہیں نا وہ اس چیز سے ہٹ کے وہ اچھے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہانیاں جو ہے نا اب لوگ اس کو یاسر پوچھتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے. اب دیکھیں جیسے وہ آگے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چارپائی کے نیچے آ گیا تھا کتا. بالکل. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ بھی ایشو بن گیا تھا کہ پہلے اس کو نکالا جائے پھر ہم آئیں گے. بالکل. اب دیکھیں اس کے یہ بالکل الٹ ہے. وہاں پہ کتے کو ناپسند کیا جا رہا ہے بالکل, اور یہاں پہ کتے کو پسند کیا جا رہا ہے. اچھا اگر نا بلال صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی نا علماء کرام کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی, ایسے ہی کوکب نورانی صاحب کی بہت ساری ویڈیوز ایسی موجود ہیں, بہت ساری ایسے ان کے خطاب موجود ہیں جو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں بڑے زبردست بیان فرمائے. جی بالکل. وہ قابل تعریف ہے واقعی. لیکن جب آپ من گھڑت باتیں اس طرح کی بیچ میں کرتے ہیں نا تو ظاہر وہ کوئی بھی ماننے کے لیے اب مجبور نہیں ہوگا, اور خاص طور پہ اس دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور پڑھی لکھی جو عوام ہے وہ تو بالکل نہیں مانتی. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ نا ہر مولوی صاحب نا اپنے ہی فرقے کی مسجد کے اندر مختلف بیان کرتے تھے, اور انہی کے فرقے کے لوگ ہی چونکہ وہاں پہ شرکت فرما ہوتے تھے تو وہ بات کو مان لیتے تھے. اب کوئی بھی چیز جب سوشل میڈیا کے اوپر چڑھ جاتی ہے نا تو وہاں پہ تو ہر قسم کے مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں. جی
جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیز کبھی سنی نہیں ہوتی وہ پھر کویسچن ریز کرتے ہیں. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس فرقے کے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں نا ان کے بھی ذہن میں یہ بات جاتی ہے ہاں یار یہ تو کویسچن ریز ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو وہ حق کو پا جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.